बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इम्तियाज गुल ऑफिशियल पर खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से इम्तियाज गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है? सर गॉड इज वेरी काइंड, थोड़ा सा डिले आ गया लेकिन वी आर बैक। और बहुत सारा मसाला इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मैं मसाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कोई मसाला फिल्म ही चल रही है। हैविंग सेड दैट, हुआ ये है कि जज साहिबान के खिलाफ एक महाज खुल चुका है और नंबर वन एजेंडा ये है। आपको याद होगा एक जुमला कहा था और बड़ा मशहूर हुआ था कि छोटे पाइन कह रहे ने बड़े पाइन नू, के बड़े पाइन ने कहा है कि पाइन कहते ने कि जनाब सजा जरा और बता दो। तो सर अभी भी तो यही कहानी चल रही है। मैं इनसाइड स्टोरी आपसे भी जानूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस्लामाबाद की खबर क्या है, क्योंकि लग ये रहा है कि ये जो 21 अरब रुपए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप मलक रियाज को भी कहेंगे ना, वो 21 अरब रुपए पाकिस्तान को दे देगा कि जनाब इलेक्शन करवा लो, ताली बड़ी मेहरबानी। और मुझे तो सर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जितने भी ये जो एक खास किस्म की एलीट क्लास जो है ना, जो इस वक्त हमारे पंजाब में और केपी पे हुकूमत कर रही है या फिर सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, इनके प्राइवेट जेट्स के जो खर्चा है ना, वो भी 21 अरब से ज्यादा का ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये 21 अरब निकालना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि आप इमरान खान को एक ठेका दे दे, वो पाकिस्तान से बाहर एक मैराथन करेगा और आपको पैसा लाके 21 अरब दे देगा, तो इलेक्शन करा लो, खुदा दे वास्ते इलेक्शन करा लो। आपकी सर क्या टेक है? जजेस अतर मनीला साहब आए और मुझे तो वो सहूलतकार लगे, सॉरी टू से। उनका एक बड़ा मुतवाजन सा रोल रहा। अतर मनीला साहब ने तौहीन अदालत और इस किस्म के उसको नोटिस भी लिए और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई और फिर पूछा गया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन रिलीफ भी मिला है सहाफियों को। लेकिन टाइमिंग इतनी फजूल किस्म की थी और सॉरी टू से उन्होंने अपना करियर जो दाव पे लगा दिया है। आप भी इसी तरह देखते हैं सर इस फैसले को जजेस के हवाले से, और जो पायने कह चढ़े हैं इस बात को? वो देखें, पायन छोटे भाई बड़े भाई के दरमियान एक तकरार चल रही है, और जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि बड़े भाईजान ने लंदन से हुक्म ही आया है कि आप बस उन जजों को पढ़ जाएं जिन्होंने ये फैसला दिया है। अब कमाल की बात यह है कि अ, ये 3 दफ़ा का एक वजीर आजम रह चुका है, और वो ये कह रहे हैं कि आप आइन से मुकम्मल तौर पे इनहराफ करें, इस इन जजों के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम शुरू करें। अब उसमें चाहे वो चीफ जस्टिस हैं, चाहे जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, चाहे जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, या और वो जजेस जिन्होंने फिर काजी फैज ईसा साहब के वो 2-1 के फैसले को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। उसमें एक जो पैटर्न उभर के सामने आ रहा है वो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और उसका सबूत गुज़श्ता रात एक टीवी चैनल पे वजीर दाखिला राना राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे। आपको पता है कि बड़ी हम्म। विस्डम की वो बातें करते हैं और बड़े कैंडिड खुल के बातें करते हैं। तो जब बार बार उनसे ये सवाल किया गया कि 90 दिन इलेक्शन होने थे, 90 दिन के अंदर अंदर, तो वो डेडलाइन तो तकरीबन अब सर पे आ पहुंची है। तो बहुत जिच होने के बाद कई मरतबा उन्होंने आखिर में कहा कि देखें जी, अब 90 दिन तो खत्म हो रहे हैं ना। अब अगर खत्म हो गया अब क्या हो सकता है? आप वापस तो जाके 90 दिन को नहीं ला सकते, कोई अदालत उन 90 दिनों को तो वापस नहीं ला सकती। अब आगे का सोचें। यानी ये वो सोच है जो इस हुकूमत की है कि आप 90 दिन चूंकि गुजर गए, हमने जैसे तैसे करके टाल दिए, अब आप ये बताएं कि हम तो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और जो मुझे सेंस मिला है कुछ लोगों से बातचीत करके, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल सरीहन एक अदलिया के जो आला अदलिया है उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, और इसके साथ साथ इंतखाबात वो नहीं करवाना चाहते। इंतखाबात नहीं होंगे, चाहे वो 2 सूबाई असम्बलियों के हैं, चाहे हमारे अक्टूबर के इंतखाबात हैं। ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पे एक महाज बन गया है, और इसीलिए पूरी वो उन जजों को स्ट्रैंगुलेट करने की, उनके गले के गिर्द फंदा डालने की कोशिश हो रही है, जिन जजों का ये ख्याल है कि आप आइन की जो आर्टिकल 224 में दी गई स्टिपुलेशन है कि आपने किसी भी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, कि वो इनहराफ को ये हुकूमत बिल्कुल एक लिहाज से नाजायज करार दे रही है, वन मैन शो करार दे रही है। जबकि जजों ने सिर्फ ये कहा है कि आपने आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, چاہے رانا ثناء اللہ ہیں, وہ عجیب عجیب قسم کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس میں میڈیکل کالج کے داخلے کے لیے حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کے حوالے سے کیس تھا, اس کیس میں وہ یہ لے آئے سو موتو, اور وہ تھا 2-1 سے کیس. اب کل وہ مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ 3-2 کا یہ فیصلہ ہے, اور انہوں نے کیسے کر لیا, جبکہ باقی آپ نے بھی سنا ہوگا جو اطہر من اللہ کا بھی پوزیشن ہے. یعنی وہ 4-3 کا یا 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تابع ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا 2-1 کی اکثریت. اچھا, میں ایک کنفیوژن, بہت بڑی کنفیوژن ہے اور لوگوں کو شاید اس چیز کا نہیں پتا, اور obviously آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اس لیے, کیونکہ سر یہ جو کیسز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے اور ڈنڈی ماری جاتی ہے, کیونکہ جو کچھ بے نظیر کے ساتھ کیا گیا, آج مریم ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ جناب ہم نے وہ تصویریں جہازوں سے نہیں پھینکوائی تھی بلکہ کوئی اور طاقت تھی, ہم نے انہیں جو نام رکھے وہ ہم نہیں کر رہے تھے, کوئی اور رکھ رہا تھا. یعنی یہ مکر جاتے ہیں اور ماضی کی باتوں کو یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, سارا ملبہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈال دیتے ہیں. سر تھوڑی سی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, 2021 کی یہ بات ہے, اور یہ اپنے سننے والوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس وقت از خود اختیارات کے حوالے سے پاکستان کے سٹنگ ججز کا کیا موقف ہے, انہوں نے کیا حکم صادر کیا اور نمبر گیم اس وقت کیا ہے. اچھا سر, معاملہ یہ جو ہے 2021 کا ہے, اور 2021 میں جسٹس گلزار صاحب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے 5 رکنی بینچ بنایا, اور اس بینچ کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تعین کیا جا سکے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ از خود نوٹس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. بینچ بنتا ہے جس میں جسٹس عمر عطا بندیال آج کے چیف جسٹس وہ شامل تھے, جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس قاضی محمد امین تھے, اور پھر جسٹس محمد علی مظاہر شامل تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. سر دیکھیں اب ڈنڈی انہوں نے کیا ماری ہے, یہ معاملہ 2021 کا 3 رکنی بینچ بن گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ معاملہ ہے حافظ قرآن کا اور 20 نمبروں کا, اور اس میں خود نوٹس کو انہوں نے روک دیا کہ جناب کیونکہ قانون سازی ہو رہی ہے. یار قانون سازی ہوئی تو نہیں نا, جب ہوگی, جب اطلاق ہوگا. آج بھی دیکھیں اس کے بعد دستخط نہیں ہوئے, اور صدر پاکستان نے جو ہے اسے واپس بھیج دیا اور کہا کہ یہ آئین نے پاکستان میں آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی اور آپ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے. آئین کا شیڈول 4th شیڈول موجود ہے جس میں پارلیمنٹ کسی قسم کی آئین سازی نہیں کر سکتی جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہوگا, اور پھر انہوں نے اپنے اندر کی جو کارروائی ہے اس کے رول اینڈ پروسیجرز جو ہے وہ طے کرنے ہیں. اب کیا ہوا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوری کی پوری کارروائی روک دی. 3 رکنی بینچ تھا, اور اس میں سے بھی 3 ججوں میں سے ایک جج ہے جسٹس شاہد وحید, انہوں نے کہا کہ بھائی جان کیس تھا حافظ قرآن کا, اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی, معاملہ کہیں قاضی صاحب کچھ اور اٹھا کر باتیں کرتے ہیں. سر اس کے بعد دیکھیں پھر 6 ججز نے, جس میں جسٹس اعجاز حسن کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنا ہے, اس نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختیارات کو اٹھا کر رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ جناب یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے, نہیں کر سکتے. اب ہم کاؤنٹنگ پہ آ جاتے ہیں. اب جو ٹوٹل 9 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے, ایک جج صاحب اس میں سے جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اور اگر آپ ان کو سائڈ پہ رکھ دیں جس میں جسٹس غالباً قاضی محمد امین ہے جو ریٹائرڈ ہو گئے 22 مارچ کو غالباً, ان کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دینا, پھر بھی 8 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسٹرینتھ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے. کہ پاجن زیادہ پھٹا نہ پاؤ, 7 ججز جو ہے وہ سائڈ پہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر فل بینچ بنا دیتا ہے, یہ تو وہ حکم ہے جو ان ججز نے دے دیا. اٹ از پاسبل کہ 7 ججز میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ جناب یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے. میرا خیال ہے کہ معاملہ اٹھ جائے گا. لیکن جو آپ کے صدر صاحب ہیں ان کے مقابلے میں عطا تارڑ کو میدان میں اتارا گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, چونکہ پارلیمنٹ میں دوبارہ بھیجیں گے پارلیمنٹ میں, اور پھر دیکھیں گے کہ اس کو اگر نہیں کرتے دستخط تو آٹومیٹکلی ایک ٹائم پیریڈ ہے پورا ہو جائے گا. لیکن سر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا اسے چیلنج کیا جائے گا, اور کیا صدر پاکستان ایک ریفرنس بنا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں جس کے اوپر فل کوڈ بنایا جائے اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ کیا یہ اختیار ہے. میرے خیال میں مائی ہمبل اوپینین ایک ریفرنس بننا چاہیے, اور اس کے اوپر فل کوڈ بن جائے. پھر یہ جتنے آئینی اور قانونی پیچیدگیاں اس وقت نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر ڈالی ہوئی ہیں نا, میرا خیال ہے کہ ختم ہو جائے گی. یہ تو بالکل ختم ہو جائے گی. اب تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس اتوار کے روز بلا لیا ہے, اس کے ساتھ
پیر کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہونی ہیں. ایک تو یہ جو صدر صاحب نے واپس بل بھیجا ہے اعتراضات لگا کے، اس کے اعتراضات ختم کر کے پھر صدر صاحب کو بھیجا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی موو یہ انہوں نے چلائی ہے کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس میں اب ترمیم ہو رہی تاکہ چلے آپ اور میں کھل کے تو بول سکیں گے، یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں جی کم از ہم کم. بول ہاں سکیں مطلب ہم تو کم از کم کھل کے بول سکیں گے، سیاستدان تو ان کی جو مرضی ہے بولتے رہیں. لیکن دیکھیں نا، وہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا 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 تو یہ جو آپ نے ابھی جس کیس کی بات کی کہ 2-1 سے ایک فیصلہ آیا اور اس کی بنیاد پہ حکومت نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے 48 گھنٹے کے اندر اندر قومی اسمبلی سے بھی قانون پاس کروا لیا، سینٹ سے بھی پاس کروا لیا. لیکن جو کام چیف جسٹس عطا بندیال اور دوسرے 2 ججوں نے جس کا حکم دیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو معاملہ تو سی پی او ڈوگر کا تھا اور اس کے دوران یہ انہوں نے سو موٹو لے لیا. یعنی جو ان کے جج نے ان کے حق میں لیا وہ ٹھیک تھا، چیف جسٹس کا فیصلہ غلط تھا. تو بنیادی طور پر بڑے ہم ایک اس کا ہیپوکریسی کا، منافقت کا کے شکار ایک کلچر میں رہ رہے ہیں جس میں میرا خیال ہے مورل ویلیوز، آپ تو چونکہ لندن میں رہتے ہیں آپ کو تو احساس ہوگا کہ اگر اس قسم کے یہ کنٹرڈکٹری متضاد قسم کے رویے رکھتے، بیانات دیتے، تو وہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس میں از خود نوٹس نہ لیتی اور باقاعدہ انتظار کرتی، اور اگر آپ سمجھ رہے تھے عدالتیں دیکھتی تو ہیں، خبریں بھی پڑھتی ہیں، چونکہ منیب اختر صاحب کے بہت سارے ریمارکس ایسے موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ کے لیے پیسے موجود ہیں. اور میں نے وزیر خزانہ کو سنا جنہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اتنے ارب جو ہے وہ ٹیکس 500 ارب ٹیکس جو ہے کلیکٹ کر لیا، تو اس میں سے 21 ارب کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کو نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ معاملہ آلریڈی کانٹروورشل ہے. اور اگر آپ لیگل فرٹرنیٹی کی بات کریں، وہاں پر یہ بات اور پہلے سے زیر بحث تھی کہ یہ از خود نوٹس کیس جو ہے، اور پھر نواز شریف کے معاملات، اور پھر ترین صاحب کے معاملہ، جہانگیر ترین کا معاملہ، پھر یوسف رضا گیلانی کا معاملہ، اس کو اٹھایا جائے گا. انہوں نے مجھے لگتا ہے یہ کہ ایک جلدی کی، کیونکہ اگر سر درخواست آتی نا تو پھر یہ معاملہ صرف یہی رہنا تھا کہ جناب فل کورٹ بنا دیں. لیکن اب تو از خود نوٹس کیس اور 4-3 کا معاملہ اور 3-2 کا معاملہ یہ زیادہ کانٹروورشل ہو گیا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے معاملات اکتوبر سے تو بھی مجھے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے بیٹھ کر متعدد دفعہ اس چیز کو اینالائز کیا کہ پاکستان میں ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی. ونس اپون اے ٹائم ہم یہ باتیں کرتے تھے، لیکن وہ ونس اپون اے ٹائم جو ہے وہ اب آ چکا ہے. پاکستان میں سیمی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ مجھے تو نظر آ رہی ہے، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی. یعنی کامران ٹیسوری، اگر آپ پنجاب کے گورنر کا موازنہ کریں نا کامران ٹیسوری کے ساتھ، یا بلوچستان کے گورنر کا مقابلہ کریں، یا پھر آپ مقابلہ کر لیں آپ کے پی کے گورنر کا، تو یہ آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے. کے پی کا گورنر الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہے، اور کامران ٹیسوری جو ہے وہ تو جا کر پھلوں کی قیمتیں بھی چیک کر رہا ہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ سیمی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ از آلریڈی ہیئر. ہمیں شاید اعلان نہیں کیا جا رہا، جس طرح ہم ڈیفالٹ کا اعلان نہیں کرتے. ڈیفالٹ تو سر ہم کر چکے ہیں. ہاں جی، اس میں انہوں نے بنیادی طور دیکھیں، جہاں تک فنڈز کی بات ہے نا، قبل اس کے کہ میں وہ جواب دوں، ابھی 2 دن پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں جناب وفاقی کابینہ نے 1200 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی منظوری دی ہے. 1200 ارب روپے کے 1.2 ٹریلین، آپ اندازہ لگائیے. اور اس میں سے صرف ان کو 20-21 ارب روپے کا مسئلہ ہے، ان کو اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے اب تو بہت واضح اشارے ہو گئے ہیں. بلکہ ڈان اخبار، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بڑی ایک زبردست پوزیشن لی ہوئی ہے، بالکل اخلاقی اور آئینی پوزیشن لی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی جو سیکنڈ ہیڈ لائن ہے آج ڈان اخبار کی، وہ یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد سے اب انتخابات کا انعقاد مشکوک ہو گیا، مزید اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. کیونکہ اب انہوں نے نئے ایک آپریشنز کا کہ نوید سنا دیے کہ ہم ملیٹنٹس کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک بلوچ رہنما کو گرفتار کیا تھا، تو اس کی بھی کل حاضری ڈال دی کہ ہاں جی ہم نے اس کو گرفتار کیا. غالباً ترکی نے اس کو گرفتار کیا. 6 مہینے پہلے گرفتاری کی سر کبھی ہوئی جی ہے؟ جی، یہ نومبر میں کنفرم کیا تھا بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے کہ ہمارا جو یہ لیڈر ہے یہ غائب ہو گیا ہے، گرفتار ہو چکا ہے. اور جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا ہے
اس میں بھی انہوں نے نام نہیں لیا ملکوں کے، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹنگ آپریشن کے ذریعے افغانستان سے اس کو بلایا استنبول میں پھر جا کے اس کی گرفتاری ہوئی ہے. اور اس دوران جو 4-5 مہینے گزرے ہیں اس میں کافی ساری انفارمیشن میرا خیال ہے ان کو ملی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک قابل ستائش کام ہے کہ ایک ایسا بلوچ لیڈر پکڑا گیا ہے جو کہ ایک پراکسی ٹیررسٹ گروپ کا سربراہ رہا ہے، جو کہ مسلسل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، پولیس، لیویز ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اور جو خراسان ISKP جس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس، اس کے ساتھ اس کا بڑا گٹھ جوڑ ہے. یہ وہی گروپ ہے جس نے گزشتہ سال فروری میں انارکلی بازار لاہور میں بھی دھماکے کی حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. اب یہ تو ہو گیا ایک طرف. دوسری طرف ایک اور جھوٹ میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک جو جھوٹ کل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے نتیجے میں آیا، اس میں کہا گیا کہ گزشتہ دور حکومت میں بالکل نامور دہشت گردوں کو بغیر کسی دستاویزی ثبوت کام کے ان کو سوات لایا گیا. اتنا بڑا جھوٹ ہے عرفان یہ کہ اس ملک میں اس قسم کا کوئی کام فوج کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس وقت ISI کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ہمارے بہت سارے آفیشلز تھے وہ اس بات پہ بڑے نالاں بھی تھے کہ سوات میں 300-400 لوگوں کو لا کے بسانے کی زبانی جمع خرچ پہ صدر کو فون کیا گیا، آرمی چیف کو فون کیا گیا کہ جی ہم ان لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ اعتماد سازی ہو، یہ لوگ واپس آ کے سیٹل ہو سکے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آ کے وہاں پہ افغانستان کی طرز پہ اپنی ایک اجارہ داری بنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اب یہ نہیں بتاتے کہ وہ ان لوگوں نے جب وہاں پہ حکومت کاری کی کوشش کی تو پھر PTI کے جو مقامی رہنما تھے ان میں مراد سعید پیش تھے. انہوں نے وہاں پہ PO 4 میں، مٹا میں، سوات میں، منگورا میں جگہ انہوں نے مظاہرے کروائے، شانگلہ میں مظاہرے کروائے، جس کے نتیجے میں پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ آ جائیں، انہوں نے پھر ان لوگوں کو جو ٹیررسٹ تھے TTP کے لوگ تھے ان کو واپس جانے پہ مجبور کیا. تو اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے، اور کل کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ظاہر ہے وہ ساری قیادت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ گزشتہ 2-3 سال سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات پڑھ کے. اور ہمارے ماشاء اللہ بڑے جو امریکی اخباروں کے نمائندے ہیں وہ بھی جناب چونکہ ان کا قلعہ کہیں اور ملتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں جی بڑی زبردست بات اس NSC کی میٹنگ میں سے نکلی ہے کہ گزشتہ حکومت نے ٹیررسٹوں کو سوات میں لا کے بسانے کا وعدہ کیا، ان کو اجازت دی اور حالات بڑے خراب ہوئے. ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں کو واپس بھاگنے پہ مجبور کس نے کیا. تو بس ایک افسوسناک سی صورتحال ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک گرداب میں. اچھا، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، پولیس والوں سے آپ پوچھا نا تو انہوں نے سر ہر مہینے کچھ اشتہاری جو ہے وہ ہر بندے کی کارکردگی ہوتی ہے اپنی بیٹ کے اندر کہ اس نے پکڑ کر دینے ہیں، تو انہوں نے 3-4 اشتہاری چھپا کر رکھے ہوتے ہیں. مجھے تو ایسا لگا آپ کی بات سن کر کہ انہوں نے نومبر میں پکڑا ہوا تھا، جب ضرورت پڑی انہوں نے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا کیا، بہت اچھا کیا. جتنی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی ایسے قومی جو سانحہ تھا اسے آپ کو پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. سر ڈان بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ان کی دوسری ہیڈ لائن ہے، شریف لیڈ کورس آسکنگ ٹاپ جج ٹو اسٹیپ ڈاؤن، تو وہ گردان تو ان کی طرف سے وہ یہی ہے اور اسی طرح ہو رہی ہے. اچھا سر، اس میں چونکہ اب سپریم کورٹ پاکستان میں ایک درخواست اعظم سواتی صاحب نے فریق بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ جو ہے وہ استدعا کر دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کیا، نیب کو کنٹرول کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیکٹکس ہے؟ ایک حملہ ہونا چاہیے تھا، کاؤنٹر ایک ڈائریکٹو بھی، اور پھر عدالتوں کے اندر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب ترامیم کے حوالے سے وہ سن بھی رہے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر اگر کوئی حکم آ گیا تو پھر یہ سب کچھ ہے دھرے کا دھرا رہ جائے گا. کیونکہ ایک خطرہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ بھی تھا کہ نیب ترامیم جو کی گئی یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، اور اگر کوئی حکمران جس نے کرپشن کی ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، آپ اسے آئین سازی یا قانون سازی، آئین سازی تو خیر مشکل چیز ہے، 2 سے چاہیے، قانون سازی کے ذریعے آپ اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک کہ یہی ٹیک تھی اور اسی لیے تحریک انصاف اب استدعا کر رہی ہے فریق بننے کی؟ دیکھیں عرفان، ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس وقت ریاست، ایک ریاستی ادارہ انورٹڈ کامرس میں کورٹس میں، وہ بھی یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کے ساتھ ہے.
ان کی حکومت کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ فیصلے پہ فیصلے، ترامیم پہ ترامیم کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم تو صرف یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک ادارہ ہے، وہ چاہے تو 2 دن میں انتخابات کی تاریخ بھی مل جائے گی، انتخابات کے لیے فنڈز بھی مل جائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ بڑا ادارہ پاکستان میں اس طرح عدم استحکام کو پھیلتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان اگر غیر مستحکم ہوتا ہے تو خود تو ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کا بھی تو وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی جو مرضی کر لے، جو کچھ پی ٹی آئی یا عمران خان کر سکتے تھے، انہوں نے ایک بات ثابت کی کہ جو لوگ ان کو چیلنج کر رہے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لیں، انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لی، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا ججوں نے کہہ دیا کہ جی ذرا پتہ کریں کہ اسمبلیاں کیسے ٹوٹی۔ بھائی ججوں کا اس کا کیسے کیا کام ہے؟ ہر سیاسی لیڈر کا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، اور سیاسی لیڈر اپنی اطر لیوریج منیلا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ تھا بھی آئین اور پاکستان، حالانکہ سر اطر یہ مین بات اللہ کرتے ہیں آرڈیننس جسٹس اطر جی مین اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ دیکھا جائے کہ اسمبلیاں کس طرح ٹوٹی ہیں۔ تو جناب آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ دیکھنا کہ انہوں نے کہا کہ موٹیوز، اس کے محرکات آپ دیکھیں، حالانکہ جو عدلیہ ہے وہ محرکات پہ نہیں جاتی، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے کہ یہ ایک کام ہو گیا ہے، آیا یہ قانون کی اسپرٹ کے، آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے بہت اس میں سے مین میخ نکالنے کی کوشش کی ججوں نے، جو کہ ایک صحیح حاصل ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال اسی پہ ہم شو ختم کر دیتے ہیں کہ ابھی اگلے ٹھیک 10-12 گھنٹوں میں ہے، اور کچھ ہونا ہے۔ بالکل صحیح اور ہے، بالکل صحیح کہ اگر تو ہمارا ایک بڑا جو ادارہ ہے اس کی قیادت جو ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل ایک واضح پالیسی کے ساتھ، بھارت کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، ترکی میں اتنا خوفناک زلزلہ آیا، اس کے باوجود وہ اگلے مہینے الیکشن کروا رہے ہیں۔ ہم یہاں ہر روز ایک نیا بہانہ تلاش کر کے آ جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی اصول، اخلاقی اقدار، اس نام کی چیز انہوں نے فریزر میں ڈال دی ہے، اور بس یہ کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان کو آپ نے سامنے نہیں آنے دینا، ڈیپ فریز دوبارہ ڈیپ فریزر میں انہوں نے یہ تمام اقدار ڈال دی، اور ایک ہی مقصد ہے صبح دوپہر شام کے عمران خان، عمران خان چور، گھڑی چور، یہ وہ۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ جتنا انہوں نے اس کے خلاف شور مچایا ہے وہ اتنا ہی مقبول ہوا ہے، کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ان کو اب برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں کرتے ٹھیک سر، ہے بالکل جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ویورز۔ یہ شو آج تھا کا ہمارا آج کا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے بہت شکریہ عرفان۔